Hello everyone, my name is Mara Khabas and I will be hosting this interview with Mr. Mohammad Zia Khan, who is joining us all the way from DC today. We are so pleased to have Mr. Sultan Azam Taimuri joining us. He was the former Inspector General of Police in Islamabad, and he has also been the former Deputy Police Commissioner for the UN mission in Darfur, and currently he is the Chief of the Darfur Peace Agreement implementation at the United Nations. Thank you so much for joining us today, Mr. Taimuri. I would like to start off by asking you if you could please tell our viewers about your early education and career. Okay, thank you very much. First of all, I would like to thank your channel for inviting me here today. It's a great opportunity for me to express myself and share my experiences with you. So I'll start with my childhood. मैं जब छोटा as a child, I was not so good in studies. मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्लास 8 तक मैं आई वॉज वेरी स्लो. तो लेकिन एक दफ़ा मुझे फिर मेरे फादर ने मुझे एक दफ़ा इस तरह मुझे सरकाज़म में कहा कि तुम अगर जो है अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सारी उम्र तुम्हें जो है लोगों के भीख मांगनी पड़ेगी. तो somehow मेरे दिल को चीज़ ऐसी लगी. I just changed myself. I started working very hard. हालांकि I was very slow, लेकिन I started working very hard और सुबह शाम मैंने मेहनत करनी शुरू करी. मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कई साल तक I just did nothing except studies. और उसके बाद मैंने जो है I became a doctor. और डॉक्टर बनने के बाद मैंने देखा कि उस वक्त I wanted to be a psychiatrist, लेकिन क्योंकि साइकियाट्री का उस ज़माने में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो फिर मुझे पाकिस्तान में स्पेशली उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड था उस ज़माने में डॉक्टर्स का सिविल सर्विस में आने का. सो आई जस्ट टुक द सिविल सर्विस एग्जाम और आई केम इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान. और मैं अब 33 इयर्स मैंने सिविल सर्विस ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में काम किया. नाउ आई हैव रिसेंटली रिटायर्ड. मैंने अपना मेन जितने इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह का शुक्र है मैंने सारी वो पोजीशंस हैं वो मैंने पुलिस के अंदर की हैं. Okay, thank you for that. From an overseas point of view, can you tell us a little bit about the Thana culture and how it has changed over time? पुलिस स्टेशन कल्चर, ये इसको समझना बड़ा लाजमी है क्योंकि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है पुलिस का वो पुलिस स्टेशन कल्चर है. और पुलिस स्टेशन कल्चर क्या है? वो ये है कि जिस वक्त आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पर देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर. वहां पर आप यू आर अफ्रेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन. जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर नोबडी कोऑपरेट्स विद यू. वहां पर जो है करप्शन है, वहां पर यू विटनेस टॉर्चर. वहां पर जो है कोई आप एफआईआर दर्ज कराना चाहेंगे तो आपकी एफआईआर नहीं होगी. आप वहां पर कोई उससे काम चाहेंगे तो वहां पर इस तरह इजीली होगा नहीं. दिस इज पुलिस स्टेशन कल्चर कि वहां पर बिल्कुल एक एटमॉस्फेयर जहां पर रूड बिहेवियर है पुलिस की तरफ से, और जब आप जाते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा आपको फील नहीं होता. तो ये पुलिस स्टेशन कल्चर है जिसको थाना कल्चर भी कहते हैं. तो उसको जो है काफी साल पुलिस ने, ये सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस लीडरशिप के लिए. हमने बहुत कोशिश की है पुलिस के ऑफिसर्स ने कि इस कल्चर को किसी तरीके से बदल दें. आप किसी ऑफिसर के कमरे में जाएंगे तो यू विल नॉट फील दिस द सेम वे. वो आपको बड़े रिस्पेक्टफुल बिठाएंगे भी, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपसे आपकी बात भी सुनेंगे, आपका मसला भी हल करेंगे. लेकिन समहाउ ये ट्रांसलेट नहीं होता पुलिस स्टेशन के ऊपर जो कि एक्चुअली होना चाहिए. तो उसके लिए मैं समझता हूं कि हमें थोड़ी सी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेंगी पुलिस स्टेशन लेवल पे, जो इतनी मुश्किल नहीं है. दे आर डूएबल, इट कैन बी डन. मैं उसके अंदर ये है कि पुलिस सबसे पहले एसएचओ जो है, जो कि इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, एक तो वो जो है उसको आपने फाइनेंशियल पावर्स दें ताकि जो अभी तक उसके पास पावर्स नहीं है, ताकि वो जो है जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जितना भी कॉस्ट पुलिस स्टेशन की होती है वो लोगों से ना मांगे. यहाँ करप्शन इस तरह स्टार्ट होती है कि पेपर नहीं है वहां पर. आप जाएंगे, आपने कहना है मैंने एफआईआर दर्ज करानी है, तो वो आपसे कहेगा जी आप पेपर लेकर आए. आपने कहना है जी मेरे घर चोरी हो गई है, तो आपको कहेगा जी आप पेट्रोल लेकर आए, पेट्रोल डालें मेरी गाड़ी में, फिर मैं आपके घर जाऊंगा. तो इस करप्शन स्टार्ट्स लाइक दिस. तो वो जो है अगर उसके पास फाइनेंशियल पावर होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पास पैसे होंगे, तो ये चीजें वो नहीं करेगा. सेकेंडली वहां पर जो है कुछ ऐसे पोजीशंस होनी चाहिए जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग ऑफिसर होना चाहिए वहां पर, जो कि थाने लेवल के ऊपर कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट करे. इसी तरह पुलिस स्टेशन लेवल के ऊपर वहां पर एक ह्यूमन राइट्स ऑफिसर होना चाहिए जो कि ऑब्जर्व करे किसी किस्म की भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस.
پھر یہ کہ وہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر, اور یہ سب کچھ اس کے اندر کوئی فائنینشیل امپلیکیشنز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو اس میں پرابلم, بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پر آپ جو ہے پولیس اسٹیشن کو اسپیشلائز بنا سکتے ہیں, واچ اینڈ وارڈ الگ کر سکتے ہیں, انویسٹیگیشن الگ کر سکتے ہیں. وہاں پر فرنٹ ڈیسک ہم نے پنجاب میں اسلام آباد میں بنائے تھے کہ وہاں پر جو بھی آئے سب سے پہلے فرنٹ ڈیسک میں جائے, وہاں پر جا کے وہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ آفیسرز ہوں جو کہ فرنٹ ڈیسک کے اوپر آپ سے ڈیل کریں, ہر چیز آٹومیٹ ہو, ایف آئی آر جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو, تمام پولیس اسٹیشن ریکارڈ 25 رجسٹرز ہیں دے شوڈ بی وہ جو ہیں آن لائن ہو. تو یہ سب چیزیں دے آر ڈویبل. پنجاب میں بھی کافی کچھ اس پہ کام ہو چکا ہے, اسلام آباد میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے. صرف یہ کہ تھوڑا سی اس میں ول چاہیے سینئر آفیسرز کی, اگر وہ سینئر آفیسرز اس کو پرسنلی لیں تو پولیس اسٹیشن کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں, اور ماڈرنائز کر کے لوگوں کو جو ایکچوئل ریلیف ہے, لوگوں کو تو یہ چاہیے, لوگوں کو قانون اور ان چیزوں سے نہیں انٹرسٹ, لوگوں کو انٹرسٹ ہے کہ ان کو ریلیف ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف پولیس اسٹیشن کو بہتر کرنے سے ہی ہم ایک لوگوں کو, عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں. Thank you for that. Mr. Ziach, do you have any questions? معروف, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے. اور سلطان تیموری صاحب, جیسے کہ میں جانتا ہوں, ہمیں 15-20 منٹ تو نہیں, ہمیں 15-20 گھنٹے اور 15-20 دن چاہیے سوال پوچھنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس محدود ٹائم ہے. تو میرا سوال ہے کہ مسٹر تیموری صاحب سے کہ بہت سکسیسفلی آپ نے پولیس ری اسٹرکچرنگ پہ کام کیا یونائٹڈ نیشنز میں, اس کے بعد آپ پولیس ڈپٹی کمشنر رہے, پھر آپ پولیس کمشنر رہے, ملٹی نیشنل فورسز تھیں جس کے اندر یونیفارم پولیس آفیسرز تھے اس کے اندر. تو آپ نے جو باتیں کی ابھی پولیس کے حوالے سے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تھانے کا جو کلچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایس ایچ او اور کانسٹیبل. جو ایک عام آدمی ہے سب سے پہلے کانسٹیبل کو سڑک پہ ملتا ہے, اور جو کمپلیننٹ ہے وہ تھانے کے اندر ایس ایچ او کو ملتا ہے. تو میرا سوال تیموری صاحب سے یہ ہے کہ ہم کیوں نہ بات کریں دو چیزوں کے اوپر. ایک تو ویلفیئر, کہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں پولیس کی ویلفیئر کے بارے میں, ان کے ہاسپٹلس, ان کے لیے کھانا پینا, ان کا morale ہائی کرنے کے لیے. تمام میڈیا کے اوپر ان کے اوپر صرف تنقید ہوتی ہے یا ان کے اوپر جو ہے نا مختلف لطیفے بنائے جاتے ہیں, ان کی پرابلم کو ہم نہیں سمجھتے. ہم کیوں نہ ایسا ایک پن بنا دیں یونائٹڈ نیشن کی طرح, جو ایس ایچ او 20 روپے میں دے, لوگ فخر سے لگائیں, اسٹیکر گاڑیوں پر لگائیں. یہ ایک کانسیپٹ ویلفیئر کا. دوسرا میرا ایک ہے ٹریننگ, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور میرا سوال جو ہے یہ کہ کیوں نہ ہم اس پہ سوچیں کہ جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں, پولیس کالج ہو گیا, پولیس اکیڈمی ہو گئی, اس کے اندر ریٹائرڈ آئی جی لیول کے لوگ جن کے پاس تجربہ ہے, جنہوں نے 30-35 سال ڈپارٹمنٹ کو دیے ہیں, چانسلر لگایا جائے, بجائے کہ یہ تاثر ہو کہ پولیس انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ پہ ان کو لگایا جاتا ہے ایز اے ٹریننگ جو کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ ایک تاثر ہے عام طور پہ میڈیا کے اندر. تو یہ میرے دو سوال آپ سے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. ضیاء صاحب اور میں ہم کولیگ رہ چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ساتھ ضیاء صاحب اس وقت موجود ہیں, اور جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یو این کے اندر. میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ واقعی یہ ویلفیئر اور ٹریننگ دونوں ایک میجر چیلنجز ہیں پولیس کے لیے. اور ہم نے جس وقت یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب پیس کیپنگ سے زیادہ پیس بلڈنگ کے اوپر زیادہ زور ہے. پیس بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی آپ جو کیپیسٹی بلڈنگ کریں, وہاں کی لوکل پولیس کی, وہاں کے لوکل انسٹیٹیوشنز کی, اور ان کو ڈیولپ کریں. تو اب یو این کا جو مین فوکس انہی چیزوں کے اوپر زیادہ ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی ہمیں اپنے ملک میں بھی ویلفیئر اور ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایک ماڈل جو کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, ہمیں اسی سے سیکھ لیں تو ہم کافی کچھ اور اسی کو امپلیمنٹ کر دیں باقی جگہوں پر, تو وہ ہم اس میں ہم کافی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے کہ جو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا جو ایک ماڈل ہمارے پاس ہے, اور ساتھ ہی اسلام آباد ٹریفک پولیس کا جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی 2005 کے اندر اسلام آباد میں. ان دونوں ماڈلز کے اندر جو چیز مشترک ہے اور جو چیز ہمیں وہاں سے جو ہے اس کو لینا چاہیے جس کو, اور لیسنس کو سمجھنا مزید امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور جگہوں پر, وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیلری سب کی ڈبل ہے. وہاں پر عام جو پولیس ہے اس سے ان کی سیلری جو ہے وہ ڈبل ہے. نمبر 2, ان کی 8 آورز شفٹ ہے. نمبر 3, ان کا 4 گھنٹے کی ان کا جو ہے وہ 4 دن ان کی چھٹی ہوتی ہے مہینے کے اندر.
پھر اس کے بعد وہ یہ آفیسر بیسڈ ہے, وہ کوالٹی پہ زیادہ جاتے ہیں, کوانٹٹی پہ نہیں. وہ ساری کی ساری آفیسر بیسڈ ہے جو کہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں. مینیجبل اسپین آف کنٹرول ہے, کیا وہاں پر ایک چھوٹا سا ایک آفیسر کے نیچے 8-10 آدمی ہوتے ہیں, بہت زیادہ 50 آدمی نہیں جن کو کنٹرول نہ کر سکے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. پھر وہاں پر پک اینڈ ڈراپ ہے, وہاں پر ان کے اندر ان کے ایجوکیشن کا, ان کے ہیلتھ کا, ان کا ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے ان کو. تو یہ ساری چیزیں ڈویبل ہیں, پاکستان میں ہو رہی ہیں. میں اس لیے اس کا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کو امریکہ سے یا کسی یورپین کنٹری سے لینی ہے. یہ ہمارے ملک میں موجود ہے ایک ماڈل جس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کہ یہ جب تک ہم ویلفیئر نہیں کریں گے اپنی فورس کا, جب تک ان کے ایجوکیشن, ہیلتھ, ان کے سیلریز, ان کا ٹائمنگز, اس کے اوپر ان کی چھٹیاں, اس پر ہم نہیں جائیں گے, ہم کبھی بھی ایک ایسی فورس ڈیولپ نہیں کر سکتے جو کہ موٹیویٹڈ ہو, جس کو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر موٹیویشن ہو. دوسرا یہ کہ جو ٹریننگ ہے ہمارے ملک میں, جتنے بھی پولیس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اور وہاں پر جو بھی جاتا ہے ٹریننگ کے اندر, وہ آدمی جاتا ہے, وہ آفیسر جاتا ہے جو کہ دھکے سے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں پر, اور اس کو ایک کوئی اچھی پوزیشن نہیں مانی جاتی ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہمارے بیسٹ آفیسرز ہیں. جیسے ملٹری پولیس فوج میں ہے, وہاں پر ان کی جو ملٹری اکیڈمیز میں بیسٹ آفیسرز جاتے ہیں وہاں پر. اسی طرح یہاں پر بھی بیسٹ آفیسرز آنے چاہیے جو کہ, اور لیکن اس کے بعد ان کو انسینٹیو بھی دیں, ان کے اس لحاظ سے کہ تاکہ ان کو وہاں پر جا کے فیل نہ ہو ایسا. تو یہ کہ اور واقعی ریٹائرڈ آفیسرز کو ایک بہت بڑی ریسورس ہیں, ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اور تاکہ وہ جو ہیں وہ باقی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ان کی ٹریننگ کریں, ایسے نئی جنریشن کی جو کہ ابھی آ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی تجویز ہے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر. یہ واقعی جو چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ آپ نے کی ہیں یو این کے اندر, اور جیسے میں نے کہا کہ مختلف ممالک کی ملٹی نیشنل پولیس کو آپ نے بہت ایک گائیڈ کیا, پرووائڈ کیا. تو میرا جو اگلا سوال ہے سر وہ کافی ایک تو پہلی بات ہے کہ یوم شہداء ہے چیرنگ کراس لاہور میں, جو بہت بڑا ایک سانحہ ہوا تھا جس کے اندر ہم نے بہت اپنے سینئر آفیسر کھوئے تھے, اور یہ بھی ایک قربانی ہے ہمارے پولیس کی. آرمی کے شانہ بشانہ, ایف سی, آرمی سب لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو ہم محفوظ بنائیں اور اس کو ہم جو ہے نا عام لوگوں کے لیے سیفٹی سیکیورٹی پرووائڈ کریں. تو ہماری دعائیں اور ہماری ساری جو ہے نا یہ جو ایک اپریسیشن ہے پولیس کے لیے. میرا سر ایک سوال یہ ہے آپ سے ابھی اس سے ریلیٹڈ کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی اپنی شخصیت بہت پازیٹیو ہے. آپ جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں, آپ جب لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے, بیٹھتے ہیں, آپ بہت ایک پازیٹیو انرجی لوگوں میں لے کر آتے ہیں. پولیس آفیسر میں خاص طور پر جن کی انلمیٹڈ ڈیوٹی ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ٹریننگ کے مسائل ہیں, اور بھی بہت مسائل ہیں, لیکن آپ کی اپنی شخصیت جو ہے بہت اس کے اندر جو ہے نا وہ. تو اب پارٹ ایکچولی آف پبلک سروس, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس جاب جو ہے یہ از اے ریلیجس ڈیوٹی؟ ایک تو یہ, اور دوسرا ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ میرے پاس محدود ٹائم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ معروف کو دوبارہ میں مائک واپس کروں. تو میرا دوسرا سوال اس سے یہ کہ ابھی ریلیجس میں نے ذکر کیا, تو ابھی قرآن پاک میں 800 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے علم اور عمل کا. تو علم کی بات ہم نہیں کرتے, عمل کی بات ہم کرتے ہیں. تو عمل کا یہ ہے کہ اس میں ابھی میں پڑھ رہا تھا, اس میں تھا کہ 359 لونا ڈیز, جو کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کا ذکر آیا ہے کہ روزانہ انسان کو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے, روزانہ 359 ڈیز. اور میں بڑا حیران ہوا. تو آپ کا ایک اس کے بارے میں بہت ایک اسٹرانگ فلسفی ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, اور میں نے کم از کم میں نے اس پہ عمل کیا. تو یہ دو میرے سوال ہیں آپ سے اس بارے میں. شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت میں آپ کا شکریہ یہ سوال پوچھنے کا. پہلا جو ہے جس کو آپ نے ریلیجس ڈیوٹی کہی ہے, میں اس کو ریلیجس ڈیوٹی پلس اسپرچل ڈیوٹی اس کو اور روحانی ڈیوٹی اس کو کہتا ہوں کہ انسان کے 2 پرپزز آف لائف ہیں. ایک انر پرپز آف لائف ہے اور ایک آؤٹر پرپز آف لائف ہے. آؤٹر پرپز آف لائف جو ہے وہ تو ہم سب کا ہے کہ جی ہم نے پیسے کمانے ہیں, ہم نے اچھی پوزیشن لینی ہے, اسٹیٹس ہونا چاہیے, گھر ہونا چاہیے, شادی ہونی چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے. یہ سب لوگوں کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بری چیز نہیں. سب کو کوشش کرنی چاہیے ایک ایسی ایمبیشنز رکھنے کے لیے جو ہمارے آؤٹر پرپز آف لائف کے ساتھ الائن کرتی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انر پرپز آف لائف بھی ہوتا ہے, اور انر پرپز آف لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنکڈ ہے, وہ ہماری روحانیت کے ساتھ لنکڈ ہے. اور وہ جو ہے وہ جو پرپز ہے اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں اس کا جو مین اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اس دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا, دوسروں کی سفرنگس کو کم کرنا.
جب آپ دوسروں کی سفرنگس کو کم کرتے ہیں, دوسروں کی زندگی کو آسان کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے. یہ بومرنگ ایفیکٹ ہے, یہ لا آف گیونگ ہے. جو چیز آپ دیتے ہیں وہ واپس آپ کے پاس گھوم کے آتی ہے اور کئی گنا زیادہ بڑھ کے آتی ہے. اگر آپ پیسے دیتے ہیں چیریٹی میں تو وہ آپ پر کئی گنا گھوم کے زیادہ آتے ہیں. اگر آپ علم دیتے ہیں تو علم آتا ہے, آپ محبت دیتے ہیں تو محبت آتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کی سفرنگس کو کم کرتے ہیں تو آپ کی اپنی سفرنگ ایکچولی کم ہوتی ہے. تو یہ جو ہے, یہ جو انر پرپز آف لائف, جو کہ اسپرچل پرپز آف لائف ہے, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی انسانیت کے ذریعے پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ انسان کے ذریعے, انسان کی خدمت کر کے, اس کی سفر سے کم کر کے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. تو یہ جو ہے, یہ اگر یہ انر پرپز آف لائف جب تک آپ کا نہیں ہوگا اسٹرانگ, اور آپ کا بیک نہیں کرے گا, الائنڈ نہیں ہوگا آپ کے آؤٹر پرپز آف لائف کے ساتھ, جب تک آپ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. آپ جو مرضی اس دنیا میں اچیو کر لیں, آپ کبھی بھی اسپرچولی خوش نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اسپرچل پرپز آف لائف جو ہے, جو کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے, وہ جو کہ آپ پولیس میں آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. پولیس کے اندر اس سے بہتر, یا کسی بھی گورنمنٹ سروس کے اندر آپ جو ہے لوگوں کی عام لوگوں کی جو ہے واقعی دعائیں لے سکتے ہیں. تو یہ جو میں تو سب کو یہ کہتا تھا پولیس میں کہ آپ اس دنیا میں ہی جنت بھی کما سکتے ہیں, دوزخ بھی کما سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی دعائیں لیں گے, آپ کو اس دنیا میں جنت مل جائے گی. اور وہ کیسے ملے گی؟ کہ اگر آپ ان لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں گے, اور وہ آپ کا اسپرچل پرپز آف لائف بیک کرے, آپ کے آؤٹر پرپز آف لائف کو. آپ ضرور دنیا میں پیسے کمائیں, سب کچھ لیں, پوزیشن لیں, لیکن آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, میں نے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا ہے. تو یہ جو ہے ریلیجس ایسپیکٹ جو کہ آپ نے بتایا, میں ہمیشہ نوکری کو سمجھتا ہوں جہاد کے طور پہ لینا چاہیے, اور ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جاب کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے لیے نوکری کر رہا ہوں. تو آپ جب بھی کریں گے, آپ اتنے خوش رہیں گے کہ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو ثواب بھی مل رہا ہوگا. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے, جو آپ نے کائزن کا بتایا, جس کو کائزن کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ. کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں ہر ڈیلی بیسس کے اوپر. یہ جیپنیز کانسیپٹ ہے کائزن کا, اور اس کے اندر جو ہے یہ 3 قسم کی امپروومنٹس آ سکتی ہیں. ایک تو آپ کے ذات کے اندر اپنے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا آپ اپنے لیونگ انوائرمنٹ کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں, اور تیسرا آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر جہاں پر آپ کام کرتے ہیں. یہ تینوں جگہوں کے اوپر آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی امپروو کر سکتے ہیں. وہ جیپنیز بلیو کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹس کو مینٹین نہیں رکھنا. جب آپ اسٹیٹس کو مینٹین کریں گے تو آپ جو ہے آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ کرنا شروع کر دیں گے, چیزیں نیچے جانی شروع کر دیں گی. آپ کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح امپروو کریں کہ آپ جو ہے آہستہ آہستہ اوپر جاتے رہیں, تبھی آپ شاید اسٹیٹس کو بھی مینٹین کر پائیں. تو یہ جو ہے کائزن کی جو تھیوری ہے, اپنی ذات کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 فیکلٹیز دی ہیں. ٹائم کا میں بہت جلدی سے بتاؤں گا. جیسے فزیکل ہے, وہ جو جیسے ہماری ایکسرسائز کرنی ہے, ہمیں ہماری ڈائٹ ہے, ہماری سلیپ ہے. اسی طرح ہمارے انٹلیکچوئل ہے, جس کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں, اپنا انٹلیکچوئل ایلیویشن IQ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح ہمارا جو ہے اسپرچوئل ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا نماز ہے, پریئرز ہیں, یوگا ہے, میڈیٹیشن ہے, اور اس کے اندر ایک سوشل ہے اور ایموشنل جس کو ہم کہتے ہیں, جس کے اندر ریلیشن شپ ہے لوگوں کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ. ان 4 فیکلٹیز کو پر آپ کو دن میں ان سب کو امپروو کرنا چاہیے. ڈیلی ان کو امپروو کریں, اور اس کو شارپننگ دا سو کہتا ہے اسٹیون کووی اپنی کتاب 7th ہیبٹ میں, کہ آپ ان کو ڈیلی امپروو کریں اور ڈیلی شارپن کریں. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات کے اندر انکریمنٹل آہستہ آہستہ امپروومنٹ آتی جائے گی. اسی طرح جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اسٹیٹس کو مینٹین نہ رکھیں, کچھ نہ کچھ آپ اس کے اندر امپروومنٹ لے کر آئیں. چاہے وہاں پر ایک گملہ ہی نیا آ جائے, چاہے نئے سسٹم ڈیولپ کر دیں, SOP ڈیولپ کر دیں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کا دن جو ہے ہمیشہ بہتر ہونا چاہیے آج کے دن سے. اگلا گھنٹہ جو ہے وہ اس پہلے گھنٹے سے بہتر ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ جیپنیز کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. یہ انکریمنٹل امپروومنٹ ہے. انکریمنٹل امپروومنٹ جو ہے کمپاؤنڈ کرتی ہے, جس طرح پیسے کمپاؤنڈ نہیں کرتے جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے, تو اسی طرح یہ کمپاؤنڈ کرتی ہے. آہستہ آہستہ ایک دم سے ایسی کمپاؤنڈ کرے گی کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہاں سے کہاں آپ پہنچ گئے. تو یہ ایک سکسیس پرنسپل ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنانا چاہیے, اپنی ذات کے لیے بھی, اپنے لیونگ انوائرمنٹ کے لیے بھی, اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کے لیے بھی. بہت شکریہ سر, ویری انفارمیٹیو. یس, اور بہت شکریہ, ہم نے بہت کچھ سیکھا اس آپ کے جوابات سے. اور اوور ٹو معروف.
At this point, I would like to conclude, and I just want to say thank you so much, Mr. Taimoori, for taking the time out to speak with us. The facilitation of the discussion, it's very important, and it's going to help youth and individuals themselves that are looking into similar career paths or just the life advice itself. It's very nice of you to include. We wish you all the best with all your future endeavors, and that's it for tonight, everyone. Thank you for tuning in. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.